अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड पे मौसम फखर में खुश आमदीद। जनरल साहब जनाब इमरान खान के लिए मदद मांगते रंगे हाथों पकड़े गए हैं और उनकी ऑडियो आ गई है सामने, जिसके अंदर जो तरले हैं वो लिए जा रहे हैं और इमरान खान साहब को हर मुमकिन जो सपोर्ट है वो एक्सटेंड करने की यकीन दहानियाँ कराई जा रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ ही इमरान खान साहब ने आज जो है एक जानिब तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से फ़ैसला आने के लिए फौरी तौर पर मिठाइयाँ खा ली, मुबारकबादें वसूल कर ली, धमाले डाल ली और इसके साथ ही वो तहरीक जो बकौल इमरान खान साहब के अज़ीमुश्शान कामयाबी का शिकार हुई थी और जिसके नतीजे में पाकिस्तान की जेलों के अंदर जगह कम पड़ गई थी, इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आने के बाद अपनी जेल भरो तहरीक को वाइंड अप करने का ऐलान कर दिया है। और इमरान खान साहब चूँकि हर काम जल्दबाजी में करते हैं, मुझे लग रहा है इस तरीके से कि जनाब ये जो उनकी तरफ से जल्दबाजी के अंदर जो धमाले डाली गई हैं और जेल भरो तहरीक को वाइंड अप किया गया है, इसके ऊपर अब इमरान खान साहब को शायद थोड़ा सा पछताना पड़े। और इस पछताने के पीछे रीज़न्स भी हैं और ये जो रीज़न्स हैं अपने अंदर ही बहुत ज़्यादा वज़न रखती हैं, क्योंकि वाक़तन अगर देखा जाए तो खान साहब के साथ हाथ हो गया है कैसे, ये यकीनी तौर पर आप जानना चाहेंगे। और वो जो ऑडियो आई है सामने और के जनरल साहब जो हैं वो खान साहब के लिए किसी से मदद मांग रहे थे और यकीनी तौर पर वो जो मदद है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस की हामिल है, क्योंकि अगर वो मदद खान साहब को हासिल हो जाएगी तो फिर खान साहब के लिए जो ऑलरेडी उनको बहुत ज़्यादा मदद हासिल है तो दीगर मामलात भी उनके लिए आसानी हो जाएंगी। ये सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा, लेकिन उससे पहले बात करेंगे शेख रशीद अहमद साहब की, जिनके साथ आज वो नहीं कहते प्रैंक हो गया, वो कैमरे को देख के हाथ हिला दें, इस किस्म की एक सिचुएशन डेवलप हुई है। क्योंकि शेख साहब को इस बारे में इल्म नहीं था कि हरीम शाह साहिबा की जो है नाजेबा किस्म की वीडियोस वो लीक हो गई हैं, उनको नहीं पता था मेरा ख्याल है। और चूँकि हरीम शाह साहब के साहिबा के साथ शेख साहब की ऑलरेडी एक वीडियो जो है, बल्कि वीडियो चैट जो है वो लीक हो गई थी, बल्कि ख़ुद हरीम शाह साहिबा ने शेख साहब के साथ की जाने वाली अपनी जो चैट थी उसको लीक किया था, उसको पब्लिक किया था। और उसके बाद फिर हरीम शाह और शेख रशीद दोनों के दरमियान एक सर्द जंग का आगाज़ हो गया था और फिर दोनों एक दूसरे से जान छुड़ाते फिरते थे। इस किस्म की सिचुएशन डेवलप हो गई। हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये जो मुकदमा चल रहा था 90 दिन में इंतखाबात के हवाले से, इसका फ़ैसला हो गया। फ़ैसला होने के बाद PTI की तरफ से अली ज़फ़र साहब, फवाद चौधरी साहब, शिबली फराज साहब, शेख रशीद साहब, ये इन्होंने मीडिया टॉक करने के लिए आए। तो जिस वक्त शेख साहब बाकी तमाम लोग रश पड़ गया था वहाँ पे, जैसे वो आ रहे और करीब आए तो उन्होंने शेख साहब को ज़रा आगे वो जो लगा हुआ था काउंटर सा, वहाँ पर आके उस शेख साहब को जगह नहीं मिली, तो शेख साहब ने ज़रा हल्की सी कोनी कराई अली ज़फ़र साहब को। अली ज़फ़र साहब जाके टच होते हैं फवाद चौधरी साहब के साथ, फवाद चौधरी साहब पहली लाइन से निकल के दूसरी लाइन में चले जाते हैं और शेख साहब आ जाते हैं पहली लाइन में। अली ज़फ़र साहब अपनी मीडिया टॉक का आगाज़ करते हैं और मीडिया टॉक जैसे ही वो अपनी बात को कंप्लीट करते हैं, फवाद चौधरी साहब जो है वो उनकी बात को चकते हैं। ऑलरेडी शेख साहब लाइन में खड़े थे कि यार मेरा नंबर लग जाए, लेकिन फवाद चौधरी के सामने उनकी दाल नहीं गलती। फवाद चौधरी साहब जैसे ही बात ख़त्म करते हैं, शेख साहब आ जाते हैं मैदान अमल में और शेख साहब फैसले के ऊपर अपने जो है वो दादो तहसीन के डूंगरे भी बरसाते हैं और इमरान खान साहब को तारीख़ी फ़तह पर मुबारकबाद भी देते हैं। जैसे ही शेख साहब की ये बात ख़त्म होती है तो सामने कोई जर्नलिस्ट खड़ा होता है, कुछ शरारती सा, वो शेख साहब के से सवाल दाग देता है। वो शेख साहब से पूछता है, शेख साहब हरीम शाह की वीडियो आ गई हैं, ये सुनना था। अगर आप वो क्लिप देखें जैसे ही ये सवाल होता है शेख साहब का, शेख साहब की शक्ल देखें, शेख साहब की शक्ल पे जो उस वक़्त हवाइयाँ उड़ती हैं वो देखने से ताल्लुक़ रखते हैं, रंग पीला पै जाता पाए। और उसके बाद शेख साहब इतने इम्पॉर्टेंट मौके पर रुकने की बजाय पतली गली से इस कदर तेज़ रफ्तारी के साथ वहाँ से निकल के जाते हैं कि आपकी सोचो, क्योंकि शेख साहब को डर पड़ गया कि यार कितने मेरी वीडियो तो नहीं आ गई। और इस मौके पर आ गई जब इलेक्शंस होने जा रहे हैं और इलेक्शंस के अंदर जो है मैंने वोट भी लेने हैं और इस चक्कर के अंदर अगर मेरी वीडियो आ गई तो फिर आर्टिकल 62, 63 आके खड़ा हो जाएगा। जब आर्टिकल 62, 63 लगेगा तो उसके बाद जो फ्यूचर कोर्स ऑफ पॉलिटिक्स है शेख साहब के लिए, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग जाएगा। लिहाजा उन्होंने तो मैं कहता हूं कि 120 क्या 240 की स्पीड लगाई है, यूं निकलने की है ऐसे करके।
اور اس کے بعد جناب شیخ صاحب کی طرف سے مکمل خاموشی ہے، ان کی طرف سے کوئی بات نہیں آ رہی، اور میرا خیال ہے کہ اس وقت تک جو ہے وہ حریم شاہ صاحبہ کی وہ جو ویڈیوز لیک ہوئی ہیں وہ میرا خیال ہے دیکھنے کے چکروں میں ہوں گے کہ جناب وہ کسی نہ کسی طریقے سے ویڈیوز مل جائیں تاکہ وہ دیکھ سکیں کہ وہ حریم شاہ صاحبہ جو ویڈیو کے اندر جس کا جو پیر ان کے منہ کے قریب تھا وہ پیر کہیں ان کا تو نہیں ہے، میرا خیال ہے، ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو، لیکن بندے کو وہ جو ہے نا چور کی داڑھی میں تنکا، تو وہ اس قسم کی ہی سچویشنز جو ہے وہ پریمپٹ کرتا ہے اور پھر اسی طریقے سے اپنے لیے کوئی نہ کوئی راستہ اسکیپ کے لیے تیار کرتا ہے۔ یہی معاملہ ہوتا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ۔ عمران خان صاحب بھی یہی کرتے ہیں، سپریم کورٹ کا فیصلہ آتا ہے، دھمالے ڈالتے ہیں، مٹھائیوں کے آرڈر چلے جاتے ہیں، اور جناب ساتھ ہی جیل بھرو تحریک کو وائنڈ اپ کرنے کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ آج فیصل آباد کے اندر جیل بھرو تحریک کا مرحلہ تھا، وہاں پر بھی پولیس والے میگا فونز کے اوپر کہتے ہیں جناب پریزنز وین آ گئی ہیں، ہم جو ہے آپ کو خوش آمدید کہیں گے، آئے تشریف رکھیں گاڑیوں میں، لیکن جناب کوئی بھی نہیں آتا اور وہ خالی گاڑیاں وہاں پہ کھڑی رہتی ہیں۔ اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ خان صاحب نے اعلان کر دیا ہے جیل بھرو تحریک کو وائنڈ اپ کرنے پر، جس پر وہ جو 15-20 لوگ آئے ہوتے ہیں وہ واپس چلے جاتے ہیں، پولیس والے بھی اپنی گاڑیاں لے کے واپس چلے جاتے ہیں۔ کتنی دیر تک انتظار کیا جا سکتا؟ نہیں ہو سکتا۔ اب عمران خان صاحب کو پتہ چلا کہ جناب یہ جو 3-2 کی اکثریت سے بات کرتے رہ رہے تھے وہ بات ایگزیکٹلی ایسی نہیں ہے، حقیقی معنوں میں یہ 4-3 کا فیصلہ ہے، کیونکہ اگر آپ میری پچھلی ویڈیو دیکھیں تو اس ویڈیو کے اندر بھی میں نے آپ کے ساتھ اسی سمت میں اشارہ کیا تھا کہ اگر جسٹس اطہر من اللہ صاحب اور جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کے جو فیصلے ہیں، جو انہوں نے نوٹس لکھے ہیں، وہ اگر ریکارڈ کا حصہ بن جاتے ہیں تب یہ فیصلہ 4-3 کا ہی ہوگا۔ اور اس کے بعد پتہ چلا کہ جناب یہ جو ہمارے معزز جج صاحبان ہیں، جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب، انہوں نے بھی اپنا یہ جو 2 صفحے کا فیصلہ لکھا ہے، اس کے اندر وہ باریک واردات ڈال گئے ہیں اور اس بات کا اشارہ کر گئے ہیں کہ جناب یہ جو دونوں جج صاحبان ہیں، یعنی اطہر من اللہ صاحب اور جسٹس یحییٰ افریدی صاحب، ان کی طرف سے کیے جانے والے فیصلے جو ہیں یہ اس آرڈر کا، اس فائل کا، اس کیس کا حصہ ہیں، ریکارڈ کا حصہ ہیں۔ لہٰذا اگر وہ دونوں فیصلے ریکارڈ کا حصہ ہیں تو جناب پھر تو بہت ہی زیادہ سویئر سچویشن آ گئی ہے، کیونکہ پھر سپریم کورٹ کا یہ جو سو موٹو نوٹس ہے یہ اپنی جورسڈکشن میں نہیں آئے گا، اور جو ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے وہی رہے گا، اور وہ ہائی کورٹ میں ہونے والی جو اپیلیں ہیں اس کے فیصلے کے بعد اگلی سچویشن ڈیولپ ہوگی۔ یہ جو باریک واردات جس کا میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں، یہ وہ 2 صفحات جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے لکھے ہیں، اس کے آخر میں ایک فٹ نوٹ لکھا گیا ہے، اور اس فٹ نوٹ کے اندر یہ ساری کی ساری کہانی کو واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اس فٹ نوٹ میں یہ لکھتے ہیں انیشلی a 9-member bench heard this matter، یعنی ابتدائی طور پر 9 رکنی بینچ نے اس معاملے کی سماعت کی۔ The aforementioned 2 honorable judges، یعنی جن کا ذکر اوپر کیا جا چکا ہے، 2 honorable judges decided the matter by dismissing the said petitions، انہوں نے اس معاملے میں جو پٹیشنز تھیں ان کو ڈسمس کرنے کا فیصلہ کیا۔ 2 جج صاحبان، کون سے 2 جج صاحبان؟ جسٹس اطہر من اللہ صاحب اور جسٹس یحییٰ افریدی صاحب۔ Later on 2 other honorable judges disassociated themselves from the bench for personal reasons، اس کے بعد 2 اور آنریبل جج صاحبان نے ذاتی وجوہات کی بنا پر اس بینچ سے علیحدگی اختیار کر لی، یعنی جسٹس اعجاز الاحسن صاحب اور جسٹس مزار علی نقوی صاحب وہ اس بینچ سے الگ ہو گئے۔ ٹھیک ہے جی، دا بینچ واز ریکانسٹیٹیوٹیڈ انٹو اے 5-member bench، جس کے بعد یہ جو بینچ ہے یہ ریکانسٹیٹیوٹ ہوا اور 5 رکنی بینچ بنا۔ The decisions of aforementioned 2 honorable judges، جو فیصلہ تھا 2 honorable judges کا، dated 23 فروری 2023 from part of the record of this case، یعنی ان دونوں کا جو فیصلہ ہے وہ اس کیس کے ریکارڈ کا حصہ ہے، یعنی آپ ان 2 ججز کے فیصلوں کو بالکل بھی نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 2 ججز کا فیصلہ ہے، اور ان 2 ججز کا جو فیصلہ ہے یہ مل کے 4 ججز کا فیصلہ بنتا ہے، اور ان 4 ججز کی طرف سے جو سو موٹو نوٹس کی کارروائی ہے اس کو مسترد کر دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی طرف سے آج عمران خان صاحب کی حق میں کوئی فیصلہ نہیں آیا، اس میری انڈرسٹینڈنگ ہے۔ اور اس کے بعد جو حقیقی پوزیشن تھی لاہور ہائی کورٹ میں وہ بحال ہوتی ہے، جہاں پر ایک کنٹیمپٹ آف کورٹ بھی گئی تھی، جہاں پر جو ہائی کورٹ ہے
اس نے 90 دن کے اندر الیکشنز کرانے کا آرڈر بھی کیا تھا. اس کے بعد جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے اور گورنر پنجاب صاحب کی طرف سے یہاں پر جو فیصلے کی تشریح کے لیے درخواست دی گئی تھی وہ ابھی تک سٹینڈ کرتی ہیں. اب اس معاملے کی جو حقیقی صورتحال ہے, یہ جو گرہ ہے, یہ اس وقت کھلے گی جب لاہور ہائی کورٹ کے اندر یہ جو اپیلیں ہیں یہ سماعت کے لیے لگیں گی, اور اس وقت لاہور ہائی کورٹ ان اپیلوں کے اوپر یہ اپنے فیصلے کی تشریح کے لیے جو ریمارکس دے گا یا اس کے اوپر جو ججمنٹ آئے گی وہی جو حقیقی صورتحال ہے اس کی طرف جو ہے وہ اشارہ دے گی, اور اس کے بعد یہ ساری گیم آگے بڑھے گی. ادروائز یہ اس وقت یہ جو 90 دن کے اندر الیکشنز ہیں یہ بظاہر تو مجھے ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے, بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ حکومت نے بھی آفیشیلی اس فیصلے کو 4-3 کا قرار دیا ہے تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا. اعظم نذیر تارڑ صاحب, عطا تارڑ صاحب, ان دونوں نے یہ بات کی. اس کے بعد رانا ثناء اللہ صاحب جو وفاقی وزیر داخلہ ہیں انہوں نے بھی ایک پریس کانفرنس کے اندر جو انہوں نے اسلام آباد میں کی انہوں نے اس سمت میں اشارہ بھی کیا, اور ساتھ انہوں نے اس بات کا اعلان بھی کیا کہ عمران خان کو ہم گرفتار کریں گے. اور انہوں نے کہا کہ جناب توشہ خانہ کیس میں ایڈیشنل سیشن جج اسلام آباد کا آرڈر ہے کہ عمران خان کی ضمانت کو منسوخ کیا جاتا ہے اور ان کے ناقابل وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ جاری کیے جاتے ہیں, اور ان کو 7 مارچ کو گرفتار کر کے عدالت کے روبرو پیش کیا جائے. انہوں نے کہا جناب عدالت آرڈر آ گیا, اب تو ہم نے عمران خان کو گرفتار کر کے 7 مارچ کو جو ہے وہ پیش کرنا ہی کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا جناب یہ جو جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد پر جو حملے کا کیس ہے اس کے اوپر بھی FIR درج ہو چکی ہے, اور اس کیس میں بھی عمران خان کی گرفتاری یقینی ہے. یعنی عمران خان صاحب کی جو اب ذرا مجھے لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا یہ ٹائم آنے والا ہے جہاں پر زمان پارک کے باہر دوبارہ لوگوں کو جمع کرنے کے لیے کال دی جائے گی اور کہا جائے گا کہ پہنچو زمان پارک, آپ کا جو عمران خان ہے وہ اس وقت شدید خطرات سے دوچار ہے, اور دیکھنا یہ ہے کہ یہ اس طرف کب پہنچیں گے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ جنرل صاحب کو عمران خان صاحب کے لیے باضابطہ طور پر مدد مانگنی پڑ گئی ہے. ایک آڈیو ہے جو اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے. اس آڈیو کے اندر ایک لیفٹیننٹ جنرل صاحب ہیں اور وہ عمران خان صاحب کے جو ہے سٹاف آفیسر اس کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں, اور اس آڈیو کے اندر وہ یہ بتاتے ہیں کہ جناب ہم عمران خان صاحب کی جس حد تک مدد کر سکتے ہیں, جو ہمارا رول ہے وہ ہم پلے کر رہے ہیں, اور عمران خان صاحب کی بہت ساری مشکلات ہیں جن کو دور کرنے کے لیے بھی ہم اپنے طور پر جو بھی کارروائی ہے وہ کر سکتے ہیں. لیکن ایک اہم شخصیت ہے ملتان کی, اور اس شخصیت کے ساتھ ملوانا ہے, اور وہ شخصیت ہیں ایک روحانی شخصیت, پیر صاحب ہیں, ان کا نام ہے پیر منظور شاہ صاحب. اور وہ جو شخصیت ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ جناب ہم نے عمران خان صاحب کی پیر منظور شاہ صاحب سے ملاقات کرانی ہے. وہ بڑے جو ہیں صاحب کرامت ہیں اور بڑا ان کا علم ہے, اور وہ روحانی معاملات پر ان کی بہت زیادہ دسترس ہے. عمران خان صاحب کی اگر ان سے ملاقات ہو جاتی ہے تو عمران خان صاحب کی بہت ساری مشکلات دور ہو جائیں گی. یہ جو گفتگو ہے یہ ہے جناب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب کی, اور امجد شعیب صاحب آج کل جو ہے وہ ریمانڈ پر ہیں کیونکہ ایک جو ہے ٹاک شو کے اندر انہوں نے الزام ان پر یہ ہے کہ انہوں نے عوام کو جو حکومت وقت ہے اور اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کی اور بغاوت پر انہوں نے آمادہ کرنے کی کوشش کی. البتہ یہ بات تو اب ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ نیکسس موجود ہے. پروجیکٹ عمران خان کے لوگ ماضی میں بھی ایکٹیو تھے. یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں خود ایک مرتبہ ایک لیٹر آیا تھا کہ جناب اگر آپ کو دفاعی امور پر کسی سے مشورے کی ضرورت ہو یا آپ نے ایکسپرٹ اوپینین لینی ہو تو یہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈز ہیں, آپ ان میں سے بات کر سکتے ہیں. اس میں سے پہلا نمبر تھا جناب امجد شعیب صاحب کا. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ امجد شعیب صاحب اس وقت سے لے کر اب تک عمران خان صاحب کی ہر جائز اور ناجائز جو ہے وہ حمایت کیے جا رہے ہیں مسلسل بلا روک ٹوک. اور یہ جو اگر آپ وہ گفتگو سنیں تو اس گفتگو کے اندر بھی امجد شعیب صاحب یہی بات کہتے ہوئے پائے جا رہے ہیں کہ جناب میرے حد تک جہاں جہاں پر میرا ہاتھ پڑتا ہے میں عمران خان کے لیے جو ہے وہ مدد بھی کرتا ہوں اور اپنی جو آواز ہے وہ بھی اٹھاتا ہوں. عمران خان کا کیس بھی پلیڈ کرتا ہوں, بلکہ جو میں نے اپنا جو یوٹیوب چینل بنایا ہوا ہے وہاں پر بھی میں عمران خان کے کیس کو پلیڈ کرتا ہوں اور عمران خان صاحب کا موقف جو ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں.
اب یہ جو سچویشن ہے یہ اسی سمت کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ پروجیکٹ عمران خان ماضی میں چل رہا تھا اور پوری آب و تاب کے ساتھ چل رہا تھا، بلکہ اگر کل آپ عادل شاہ زیب صاحب کے پروگرام کے اندر خواجہ آصف صاحب کی گفتگو سنیں تو وہاں پر بھی وہ یہ بات بڑے واضح طور پر کہتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ جنرل پاشا اور جنرل ظہیر الاسلام صاحب یہ جو ہے پروجیکٹ عمران خان کو انہوں نے جو ہے وہ ایک اس کے بیج بھی بوئے، اس کو پانی بھی دیا، آگے بھی بڑھایا، اور اس کے بعد جنرل فیض حمید صاحب نے جو یہ پروجیکٹ عمران تھا اس کو ایک تناور درخت بنا دیا ہے، اور اب بھی سسٹم کے اندر کچھ لوگ موجود ہیں جو عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا جی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ تو اپنے اس فیصلے سے پیچھے ہٹ چکی ہے، لیکن مختلف اداروں میں یہ لوگ ایسے موجود ہیں جو اب بھی عمران خان کی چاہت کے اندر سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہیں، یہ سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہیں، لیکن کب تک؟ یہ ایک امپورٹنٹ سوال ہے، کیونکہ عمران خان کی محبت کے اندر اگر ہم نے پاکستان کو ہی داؤ پر لگا دینا ہے، ملک کو ہی داؤ پر لگا دینا ہے، تو یہ بہت بڑا بلکہ ایک المیہ ہوگا، اور یہ اس کی جتنی بھی جو ہے وہ مذمت کی جائے وہ کم ہوگی۔ اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔